जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के लिए आज एक और अफसोसनाक दिन। आज पेशावर में एक मदरसे में जब दरस कुरान जारी था, एक धमाका हुआ और अब तक की तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 8 लोग शहीद हुए हैं, 100 से ऊपर ज़ख्मी हैं और एक बैग या थैला रखा गया था उस मदरसे के अंदर जब दरस कुरान हो रहा था और ऐन तकरीबन दरमियान में जहाँ पर ये दर्स हो रहा था और जिसके नतीजे में शहादतें हुई। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब भी पाकिस्तान को कौन से ख़तरात लाहक हैं। ये एक दहशतगर्दी की नई लहर है। कुछ अर्सा पहले क्वेटा अब पेशावर के अंदर जो हुआ, यकीनी तौर पर इससे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स मौजूद हैं। इस हवाले से बहुत से थ्रेट अलर्ट जारी हुए, बहुत सी बातें कही गई, यहाँ तक कि जो नामवर शख्सियात है पाकिस्तानी सियासत की उन्होंने भी इस हवाले से बात की। अब जो कुछ भी हुआ इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के आज के हालात से है, क्योंकि ऐसी दहशतगर्दी अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में दोबारा सर उठा रही है तो इसके नतीजे में जो इस वक्त पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है PDM के नाम से और पाकिस्तान के आइंदा दिनों में आने वाली सियासत, वो क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है, इस पर बात प्रोग्राम में ज़रूर होगी। लेकिन इस धमाके के हवाले से, दहशतगर्दी के इस वाक़े के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब से आज जब पूछा गया तो उन्होंने सुन लेते हैं। PDM की जानिब से जो एहतजाज का आगाज़ किया गया और उस दौरान वफाती वज़ीर शेख रशीद मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते थे। उन्होंने कहा कि झाड़ू फिरेगा, हालात ख़राब होंगे। अब पेशावर में बम धमाका भी हो गया है। जो लोग इस किस्म की पेशन गोइयाँ करते हैं, पहले तो सबकी नज़र उनकी तरफ जाएगी कि कहाँ से उन्होंने पेशन गोई की, क्यों की, और फिर वो हुकूमत का वज़ीर हो। मौलाना साहब ने तो कह दिया कि शेख रशीद साहब से पूछा जाए, लेकिन एग्जैक्टली शेख रशीद साहब ने 24 अक्टूबर को क्या कहा था कि किस तरह की दहशतगर्दी हो सकती है और उसके पीछे वजह भी शायद बयान की थी। इधर आज सुन लेते हैं। दहशतगर्दी का भी मैं बात करना चाहता हूँ। TTP ऑर्गेनाइज हो गई है, इंडियन पैसा उसके पास है। किसी वक्त भी मैं कोयटा और पेशावर के जलसे के लिए दुआगों के खैरियत से हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा सान्या कहीं रूनुमा हो सकता है और पाकिस्तान की सियासत में उखाड़ पिछाड़ हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए अमली तौर पर लोग पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हुए हैं। दहशतगर्दी हो सकती है, पाकिस्तानी सियासत में अखाड़ पिछाड़ हो सकती है, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी हैं सलीम साफ़ी साहब कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट की कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तो शायद तरदीद कर दी है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत से ख़तरात लाहक हैं। एक्चुअली ये दहशतगर्दी का वाक़या कहाँ से हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी कोई कबूल करेगा नहीं करेगा और पाकिस्तान के मसाइल क्या, उस पर बात होगी। बदकिस्मत बात यह है कि जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर ऐसे मामलात, ऐसी फैक्ट्स मौजूद हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसी ट्वीट्स मौजूद हैं जिनको दोबारा मेन स्ट्रीम में लाया जाता है और पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान जब नहीं थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, तो उस वक्त की उनकी एक ट्वीट जो कि आज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी और मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा उसे ट्वीट कर रहे थे, वो 2018 की है और उसका मतन बेसिकली ये, अगर उसका जिस्ट निकाला जाए तो उस वक्त जनाब इमरान खान ये फरमा रहे थे कि क्या ये महज इत्तफाक है कि जब भी नवाज़ शरीफ कमज़ोर होते हैं तो दहशतगर्दी शुरू हो जाती है, मुल्क के अंदर उसमें राइज आ जाता है, या बॉर्डर के ऊपर टेंशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्या ये मेयर कोइंसिडेंस है। आज अगर देखा जाए तो इस हुकूमत के ऊपर भी इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि क्योंकि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ दुरुस्त नहीं है, इस तरह से हुकूमत सिर्फ अपोजिशन को लताड़ने में बिज़ी है और जो दिफाई महाज हैं जहाँ पर हुकूमत को ज़्यादा फोकस करना चाहिए उस पर हुकूमत का कोई ध्यान नहीं है। ये जानने के लिए मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। मेरे जनरल रिटायर एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपका। MNA हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका भी। आप जनरल साहब कोई कमेंट सबसे पहले, क्योंकि ये आज जो सिचुएशन हुई है, सियासी जमातों का मौक़िफ़ है, हुकूमत अपनी तरफ से डिफेंड करेगी, अपोजिशन भी कुछ कहेगी, लेकिन सबसे पहले मैं एज अ डिफेंस एनालिस्ट आपका ओपिनियन लेना चाहूँगा। अगर ये TTP नहीं है या कोई भी है इसके पीछे, वो भी चले, उस पर भी हाईलाइट हम ज़रूर उस पर बात करना चाहेंगे आपसे, लेकिन दहशतगर्दी का वाक़या हो जाना, इससे किसी मुल्क की सियासी जमात का या वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म का या सियासी जमात का कितना ध्यान है डिफेंस के ऊपर, उसका ताल्लुक है या नहीं है आज के हालात में आपके नज़दीक? मुनीब, थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि इस तरह के वाक़यात
پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, ہر حکومت میں ہوتے رہے ہیں. جب پریزیڈنٹ مشرف کی حکومت تھی تب بھی ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوئے ہیں, نون کے دور میں بھی, اور اب بھی پھر ہو گئے ہیں. تو اس کو یہ کہنا کہ حکومت وقت جو بھی تھی, چاروں حکومتیں, وہ اپنے فرائض سے غافل تھی, ایسا نہیں ہے. یہ لو انٹینسٹی کانفلکٹ یا دہشت گردی ایک ایسا وارفیئر ہے جس میں نہ تو 100% ٹارگیٹس محفوظ بنائے جا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی ٹارگیٹ ایز سچ, ان کو فریڈم آف سلیکشن ان کے پاس ہوتی ہے. وہ جس ٹارگیٹ کا دفاع مضبوط ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے اور ایک اور سافٹ ٹارگیٹ کے لیے چلے جائیں گے. اگر آپ سٹاک ایکسچینج کو لیں, چائنیز ایمبیسی کو لیں, اے پی ایس کو لیں, اس مسجد کو لیں, یا اس سے پہلے جو امام بارگاہوں اور مساجد میں ہوئے, تو یہ کہنا کہ ہر ٹارگیٹ کا دفاع کیا جا سکتا ہے ناممکن ہے. ہر ٹارگیٹ کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے یہ بھی ناممکن ہے. یا حکومت کا اس سے ناطہ جوڑنا کہ حکومت وقت کی نااہلی ہے, یہ بھی نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دہشت گردی ہوئی ہے, ہو رہی ہے, اس کا سدباب ہمیں کرنا ہے. ہم نے اپنا فوکس دوبارہ سے اس کی طرف جانا ہے. اگر کمپلیسنسی ہے تو اس کو ریموو کرنا ہے, اگر فوکس ہٹ گیا ہے تو اس کو دوبارہ ری فوکس کرنا ہے. اگر ہماری اسٹریٹجی کو ہم نے ری وزٹ کرنا ہے, ہماری ٹیکٹکس کو ری وزٹ کرنا ہے, تو وہ بھی کرنا پڑے گا. تو ایک نیشن وائڈ اپروچ, ایک نیشنل اپروچ, جن صاحب آپ کے نزدیک فوکس ہٹا ہے یا نہیں, اس کا مقابلہ کریں. سر فوکس ہٹا ہے یا نہیں, کیونکہ ہم نے تو بڑی لمبی جنگ لڑی ہے نا دہشت گردی کے خلاف, آپریشن دین کومنگ آپریشن, فالو اپ آپریشن, تو کیا فوکس ہٹ گیا ہے اگر آج تنقید کی جا رہی ہے حکومت پر, یا یہ بیجا تنقید ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں, میں کہوں گا فوکس ہٹ نہیں گیا, لیکن جو یہ دہشت گردی ابھی نئے سرے سے سر اٹھا رہی ہے, اس کا مطلب ہے یا تو جو لوگ دہشت گردی کروا رہے ہیں, چاہے وہ ملک کے باہر بیٹھے ہیں یا ملک کے اندر بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنے پلان کو ری وزٹ کر کے دوبارہ سے یہ چیلنج حکومت وقت کو پوز کر دیا ہے, سیکیورٹی ایجنسیز کو پوز کر دیا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کو دوبارہ سے چیلنج کر دیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ریئلٹی ہے, اور اس سے ہمیں فائٹ بیک کرنے کے لیے اپنے پلان کو بھی ری وزٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک. عدلیم عباس صاحبہ, میں ایک دفعہ کے پاس آنے سے پہلے, کیونکہ یاری بات ہے حکومت, اس حکومت وقت ہیں آپ, عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں, سوال بھی حکومت سے ضرور پوچھے جا رہے ہیں, لیکن جنرل صاحب نے شاید یہ بات ضروری درست ہے کہ شاید ہر جو واقعہ ہے اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا ہے. دہشت گرد تو پھر پلاننگ کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن آج ڈسکشن ہو کیا رہی ہے, وہ کچھ پرانے بیانات, کچھ باتیں, وہ کیا ہیں ذرا سن لیں, پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا آج کا موقف کیا ہے. ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں آپ, ہماری پارٹی کے اندر آج بڑی گفتگو ہوئی ہے کہ جب کوئی نواز شریف کے خلاف ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے, ایل او سی کے اوپر کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کچھ یہاں دھماکے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, یا ایل او سی کے اوپر کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب نواز شریف مشکل میں آتا ہے تو بارڈر پہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. اب آج یہی سب کچھ مسلم لیگ نون کی جانب سے, یا اپوزیشن اگر میں کہوں کی جانب سے, عدلیم صاحبہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ آج کیا پھر یہی سمجھا جائے کہ آج آپ کی حکومت مشکل میں ہے, ساری اپوزیشن تقریباً اکٹھی ہے آپ کے خلاف, تو پھر یہ بھی شاید میئر کو انسیڈنس ہے. بالکل اس کو سوال کیا جا رہا ہے, ٹویٹس کی جا رہی ہیں, بیانات دیے جا رہے ہیں. ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دس ناؤ؟ شکریہ منیب. ایک تو سب سے پہلے بہت ہی دلخراش واقعہ بچوں کے ساتھ قرآن شریف پڑھتے ہوئے, بہت ہی رحمت کے قابل, اور اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو اور ان کی فیملیز کو اس صبر و جمیل عطا فرمائے. آمین. اس کی کوئی کنسیشن تو ہے نہیں. جہاں تک پاکستان کی یہ جو ٹیکس کا تعلق ہے, یہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے اوپر اضافہ ہوا ہے, اور اس اضافے کا اعلان بھی بہت دفعہ ہوا کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. 5th جنریشن وارفیئر کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا انیمی ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کو ایکسٹرنلی اٹیک کر کے اور وہ آپ کو کمزور اور پسپا کرے, وہ آپ کو انٹرنلی جس طرح سے کراس بارڈر ٹیررزم ہے, اور ابھی جو میں ٹکرز دیکھ رہی تھی اس میں لکھا بھی ہوا تھا کہ یہ اس کے تانے بانے جو ہے افغانستان سے جڑتے ہیں, اور جب وہ وہاں سے جڑتے ہیں تو جیسے اے پی ایس میں تھا وہ بیسکلی انڈیا سپانسرڈ ہوتا ہے. اور کل پرسوں کا آپ بیان دیکھ لیں اجیت دوول کا, اس نے کہا کہ ہم ایکسٹرنلی بھی کریں گے, انٹرنلی بھی کریں گے. جہاں تک یہ ٹویٹ کا تعلق ہے,
جو عمران خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جب بھی نواز شریف کمزور ہوتا ہے تو ٹیکس اور اس قسم کی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ آج بھی ٹرو ہے، کیونکہ نواز شریف اس وقت اور پوری جماعت اور یہ سارے جو ہیں یہ دیوار سے لگے ہوئے ہیں، ان کو NROs ریفیوز ہو چکے ہیں بائی جن جماعتوں نے وہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری طرف سے بھی، تو وہ اس وقت ان کی جو بیانات ہیں، اب نواز شریف کا بیان دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں انہوں نے پچھلی اسپیچ میں 3 طرح سے بیان دیے. انہوں نے پہلا بیان دیا آرمی کے جوانوں کو، انہوں نے کہا جی بغاوت کرتے ہیں اپنے جو لیڈرز ہیں ان کے نام لے کے. دوسرا انہوں نے سول سروس کو کہا کہ جیسے آپ نے پولیس کو دیکھا کہ پولیس ریزائن کرے، آپ بھی اس کو کریں. تیسرا انہوں نے عوام کو کہا. تو یہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا انتشار پھیلے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے اجیت دوول بول رہا ہے، کیونکہ انڈیا نے کہا جی سول وار ہو گئی ہے، انہوں نے اس کا کراچی کے اوپر انہوں نے دکھایا جی لوگ بھاگ رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، انہوں نے یہ تک اپنے سارے ٹاک شوز میں کہہ دیا. اور یہی بات آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہاں کہی جا رہی ہے کہ جی آپ ان کو مشتعل کہ آپ اداروں کو اٹیک کریں، یہ جنگ ہے، یہ اعلان جنگ ہے. یہ بات تو مریم نے بھی کہی، یہ بات خواجہ آصف نے بھی کہی، یہ بات نواز شریف نے بھی کہی. تو اس میں بالکل لگتا تو یہی ہے کہ اتنا حسین امتزاج ہے کہ نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے خلاف جوان تم بڑے اچھے ہو، بس اوپر بیٹھے ہوئے لوگ برے ہیں، ذرا ان کو فکس کرو. اندلیب صاحبہ if you allow me to ask، دیکھیے اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، آج نہیں ہے، آج عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، لیکن آپ کہہ رہی ہیں یہ تاثر درست ہے، یعنی آپ کے نزدیک آج اگر وزیر اعظم نواز شریف نہیں بھی ہیں تب بھی یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ کارنر ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب حکومت پہ ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ اس پہ بھی سوال ہوتے ہیں اور اس کا تانا بانا بھی اپوزیشن سے ملتا ہے، جو میں آپ کی بات سے سمجھ پایا ہوں. دیکھیں یہ بڑا کلیئر ہے کہ اجیت دوول، ہم تو کہہ رہے ہیں حسین اتفاق ہے نا کہ ادھر دوول کا یہ بیان آتا ہے، ادھر سے یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ابھی بھی جو ایویڈنس آیا ہے APS کے در جو بھی محیط یوسف نے انٹرویو دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ جی انڈین کاؤنسلیٹ سے جا کے ملے تھے وہ جو فریدو بندہ تھا جو وہ تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنی سملیرٹی کہ نواز شریف صاحب جوانوں کو بغاوت پہ آمادہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں سندھ پولیس کا ایگزامپل فالو کرو سول سروس کو، اور انڈیا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی سول وار پاکستان میں شروع ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک، اتنی مجھے بتائیں حسین امتزاج ہے. ٹھیک، آپ کا موقف آ گیا. ذرا میں میاں صاحب کے پاس چلتا ہوں. یہ سوال ایکچولی میں جنرل صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ سیاست میں جس قدر گرمی آ گئی، یہ معاملہ جائے گا کہاں، اور جو ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے اس کی کوئی آپشن نکلتی ہے نہیں. بٹ میاں صاحب سب سے پہلے میرا تو خیال تھا کہ اس کو مختلف طریقے سے لے گی گورنمنٹ، لیکن آج بھی اندلیب عباس صاحبہ تو انڈورس کر رہی ہیں کہ یہ بڑا حسین امتزاج ہے کہ ادھر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، نواز شریف صاحب باہر ہیں، آپ لوگ سب کارنر ہوئے ہیں اور ملک میں دہشت گردی پھر ہو رہی ہے. منیب فاروق صاحب شکریہ آپ کا، مگر یہ بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ میں بڑا سنجیدہ ہمیشہ لیتا ہوں بی بی اندلیب کو، مگر آج جو انہوں نے بات کی ہے مجھے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 2 بڑے واقعات ہیں. ایک کشمیر پہ یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، دوسرا یہ بڑا دل خراش واقعہ ہے جو ہوا ہے پشاور میں. ہمارے ہی بھائی تھے، بیٹے تھے، بچے تھے جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا، شہید کچھ ہو گئے، کچھ زخمی ہیں، کوئی پاہج ہو جائیں گے ساری زندگی کے لیے. تو آج کے دن میرا خیال ہے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ جو عمران خان صاحب نے 2018 میں یا 2016 میں بات کی، میں آج بھی ان کے متعلق یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے کہ منیب فاروق، کوئی بھی پاکستانی بے غیرت ہو سکتا ہے، بے شرم ہو سکتا ہے، کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اپنے لوگوں کو خون کی دی میں نہا دے پوری سرزمین کو، اور اس طرح کے واقعات میں وہ ملوث ہو، یا کسی دشمن ملک کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کی سہولت کاری کے لیے، اس کی حکومت کو بچانے کے لیے کوئی ایسا واقعہ کرے اور حکومت وقت جو ہے اس کو اون کرے. بدقسمتی ہے. بہرحال یہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا. میں تو سمجھتا تھا کہ آج
कम अज़ कम उस पर वजाहत दी जाएगी, अफसोस किया जाएगा कि उस वक्त कहना गलत था, मगर इसके बावजूद भी हम ये बात नहीं कहेंगे। मगर जो हुकूमत इस तरह नालायक हो कि आज के वाक़यात भी उस तनाज़र में लिए जाएं कि जिस तरह उसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आज पाकिस्तान के अमन को तबाह कर रही है अपनी नालायकियों, अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से। आप ये देखें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए हमारी जानें कोई हैसियत नहीं रखती, हमारा जिंदा रहना कोई हैसियत नहीं रखता, उनके नामूस पे कुर्बान होने के लिए 8 दिन पहले वह एक वाक़या हुआ है और उस पर आज 8 दिन बाद ये एक मजम्मती करारदाद मंजूर कर रहे हैं। भाई अगले दिन आपको जॉइंट सेशन बुला के करारदाद मजम्मत पास करना चाहिए थी, उसमें बात करनी चाहिए थी। यहाँ तक नौबत आ गई है मुनीब फ़रूक साहब कि कश्मीर में कभी हमारे किसी मुसलमान भाई का खून गिरता था तो पाकिस्तान में एहतजाज के लिए कौम बाहर आ जाया करती थी, और आज आलम यह है कि जिसके लिए दुनिया बनी उस पर एक हरफ आए, बात हो तो पाकिस्तान के अंदर मुसलमान जो हैं वो हरकत में ना आए। वजह सिर्फ ये है कि लोगों ने ये समझ लिया है कि जैसे लोग आए हैं इनके होते हुए हमें किसी अच्छे काम की तवक्को नहीं है। अच्छा। हमारी बात को आगे पहुंचाने वाला कोई नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि क्या आज के दिन ये बात करनी चाहिए थी? आज के दिन भी आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। मगर मैं एक बात जरूर कह दूं, मुनीब फ़रूक साहब मुझे ये बता दें कि क्या हमारे, बड़ी माजरत से मैं अपने एजाज अवान साहब को भी ये कहूँगा कि हमारे अदारे जो हैं हमें उस पर बड़ा नाज है, हमें फख्र है, दुनिया जानती है उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनके काम को। छोटे मोटे वाकयात होते हैं मगर हमारी जब तरजीहात बदल जाएं, जब हमारे आईजी सिंध को अगवा कर लिया जाए तो उसके बाद मुझे ये बता दें हमारी प्रायोरिटीज हैं क्या। ठीक है, आपने कहा तरजीहात बदल गई, अब यहीं पे बात है, मैं आपके पास आऊंगा। एक जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है वो ये है कि जी मियां नवाज शरीफ बगावत के लिए उकसा रहे हैं। इवन अंदरीब अब्बास साहिबा ने कहा फौज के जवानों को उकसा रहे हैं, और जो डायलॉग की बात की जा रही है कि जी डायलॉग होना चाहिए, सियासी जमातों और इदारों के दरमियान होना चाहिए, उसकी कोई गुंजाइश है नहीं है। और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि हम तो इदारे को सलाम करते हैं, जवानों को, शहीदों को सलाम करते हैं, हम तो अफराद की बात कर रहे हैं। ये क्या टेनेबल बात है? ये बर्दाश्त की जा सकती है पाकिस्तान के अंदर? एक ब्रेक के बाद जनरल साहब से पूछते हैं, हमारे साथ ही। जनरल साहब काफ़ी सवालात हैं, ज़रा वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लेकिन मैं आपसे ज़रा मुझे पॉइंटेड जवाब दीजिएगा, फिर मैंने डायलॉग वाली बात भी आपसे ही पूछनी है। पहले ये जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने अभी कहा कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं हमारे इंटेलिजेंस इदारे, लेकिन प्रायोरिटीज शायद अब फ़र्क है, इसकी तरह रीजनिंग थोड़ी बता दें कि क्या इज़ इट दैट सिंपल या नहीं? मुनीब, पहली बात यह है स्ट्रेट अवे कि मेरा 3.5 years का इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस है ISI में काउंटर टेररिज्म को फाइट करने का, लोकेट करने का, ट्रैक करने का। होता यह है कि ये जो इंफॉर्मेशन मिलती है ये टेक्निकल मीन से, और हम जिस तरीके से ये इंफॉर्मेशन आती है उसमें ये कभी भी नहीं होता कि दहशतगर्द फलां जगह फलां पॉइंट को फलां तरीके से टारगेट करेंगे। हाँ, ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि लोग पेशावर में पहुंचे हैं, वो पेशावर में टारगेट करेंगे, कोयटा टारगेट करेंगे, या वो जो कोड वर्ड यूज करते हैं कि किस नौयत का टारगेट या क्या वो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, वो शहरों के नाम भी नहीं लेते, उन्होंने शहरों के भी कोड वर्ड रखे हुए होते हैं, निक नेम्स रखे हुए होते हैं। उससे हम अपने एक्सपीरियंस से और जो पहले डाटा होता है उससे एक नतीजा निकालते हैं कि कोई दहशत गर्दी की कार्रवाई फलां शहर में मुतवक्को है। अगर वो कोड उससे मिल जाए तो इस हद तक तो पता चल जाता है, लेकिन वो किस टारगेट को देखे। दहशत गर्दी में होता ये है कि कोई भी टारगेट, उन्होंने दहशत फैलानी है, बेगुनाह लोगों का नुकसान करना है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास क्रिएट करना है, अदारों से और हुकूमत से लोगों को बददिल करना है। इसके लिए वो टारगेट चुनेंगे जो सॉफ्ट होगा, इजी टू स्ट्राइक होगा, और वो टारगेट स्पेसिफिक नहीं होता, वो टारगेट एन टाइम पर भी बदल लेते हैं। लिहाजा हर इंच का दिफा मुमकिन नहीं होता, सेफ गार्ड्स लिए जाते हैं, उसके बावजूद स्ट्राइक हो सकती है। ये तो है टेक्निकल जवाब। ठीक, अब दूसरी बात यह है कि इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, तैयार रहना पड़ता है, अलर्ट 24 घंटे रहना पड़ेगा,
اور ہمیں اس کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کی جو پولیسنگ ہے اس پہ ہمیں مزید محنت کر کے ان کو ٹریک کرنا پڑے گا کہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور پھر انہیں سٹرائک کرنا پڑے گا. یہ تو ہے ڈیفینسو اسٹریٹجی. ٹھیک جل صاحب، میں ذرا اب اس کا تھوڑا اس جگہ پر آ جاتا ہوں جو کہ ابھی اندلیب صاحبہ نے بات کی تھوڑی دیر پہلے. کیا جو بھی گفتگو اب پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر کی جا رہی ہے، اگر میں کہوں سینچری جو میاں نواز شریف کر رہے ہیں، کیا وہ اگر بات کرتے وہ کہتے نہیں میں تو آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہوں؟ اب ذرا میں سن لے وہ خواجہ آصف صاحب کیا کریں. میں ذرا کامنٹ چاہوں گا میاں صاحب سے بھی اور اندلیب بی بی سے پوچھوں گا، لیکن خواجہ آصف صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا سن لیں. میاں نواز شریف کوئی وزیر اعظم تو نہیں بننا چاہتا، یا میاں نواز شریف کوئی اقتدار تو نہیں چاہتا. وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں گارنٹی ملے اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو. جنرل صاحب، گارنٹی ملے آئین اور قانون اور کی حکمرانی کی. اب ایک طرف یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں جی ادارے بہت محترم ہیں، جوان بہت محترم، شہداء کے لیے سات سلام، لیکن پھر افراد کی بات کی جاتی ہے. اور دوسری طرف متضاد بیانات ہے، اس میں بعد میں آؤں گا. لیکن کیا واقعی یہ تاثر درست ہے کہ میاں نواز شریف کو خدا نخواستہ کوئی بغاوت کے لیے اکسا رہے ہیں لوگوں کو اداروں کے اندر؟ یہ بالکل 100% انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، جب آپ 6.5 لاکھ فوج کو یہ کہیں کہ آپ کا چیف، آپ کا کمانڈر، اور انہوں نے جو نام لے کے کہے ہیں کہ یہ 2 افراد، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم افراد کی بات کر رہے ہیں کہ یہ 2 افراد درست نہیں ہیں، آپ کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں، تو یہ ان کو اپنی کمانڈ کے اگینسٹ اکسا رہے ہیں کہ آپ لوگ بغاوت کریں. جس طرح صحیح جلسے میں اسلام آباد میں خود عمران خان صاحب نے پولیس کو کہا تھا کہ آپ ان کے حکم مت مانیں پرائم منسٹر کا، آپ حکم عدولی کر دیں جب آپ کو ایسا حکم دیا جاتا ہے. تو یہ اس وقت بھی غلط تھا، جو آج نواز شریف کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. یہ اپنے سبارڈینیٹس کو ان کے بالا کمانڈ کے اگینسٹ اکسانا، یہ سیڈیشن ہے، یہ ایک نیگیٹو میسج ہے جو دیا جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب جو بات کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ گارنٹی پارلیمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے یا وہ گارنٹی پاکستان آرمی سے مانگ رہے ہیں کہ قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی؟ وہ کس سے گارنٹی اور ضمانت مانگ رہے ہیں؟ یہ ضمانت یا یہ شیورٹی یا ایسے انوائرمنٹ کریٹ کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹیرینز کا کام ہے، سول گورنمنٹ کا کام ہے. اور اگر آج وہ ضمانت آرمی چیف سے مانگ رہے ہیں تو پھر وہ کل کہیں گے کہ یہ آرمی چیزوں میں انوالو ہوتی ہے. تو یہ اپنے نیریٹو کو درست کریں. جہاں تک بات ہے آپ کا جو سوال آپ نے ادھورا چھوڑ دیا کہ کیا ڈائیلاگ کا موقع ہے، کیا ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ یس، ڈائیلاگ کی ضرورت بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے پہلے وہ ماحول بنانا ہوگا. جب تک آپ سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کہتے رہیں گے، جب تک آپ اعلان جنگ کریں گے 11 سیاسی جماعتیں اور پرائم منسٹر کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اداروں کو ہدف تنقید بناتے رہیں گے، پھر کس بات کی آپ بات کریں؟ یس، آرمی کا رول ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، انٹیلیجنس کا رول پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے جو ان کی اٹورنسز ہیں جن کو وہ مجرم یا ملزم ٹھہرا رہے ہیں، ان سے پھر اپنے الفاظ واپس لینے ہوں گے تاکہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کیا جائے اور اس کی راہ کا تعین کیا جائے. اچھا، ایک سب سے پہلے میں اندلیب صاحبہ پھر میں میاں صاحب کے پاس بھی آؤں گا. اب جن صاحب نے بات کی، ان کا ایک اپنا اوپینین ہے، لیکن ابھی شیخ رشید صاحب نے ریسنٹلی کہا کہ مسلم لیگ نون سے تو شاید ڈائیلاگ ہو بھی نہیں سکتا کسی حوالے سے. کیا فرما رہے تھے ذرا سن لیتے ہیں. نواز شریف اتنا آگے چلا گیا ہے کہ یہ پارٹیاں اتنے آگے نہیں جا سکتی. دیکھیں نا، فضل الرحمان صاحب کے 6% ووٹ ہیں، 9 سیٹیں ہیں ان کی قومی اسمبلی کی. صوبوں سے وہ سینٹ میں کیسے اکاموڈیٹ ہوتے ہیں میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سینٹ میں اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں. سینٹ میں مولانا کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی انگیج کیا جا سکتا ہے، اور انگیج کرے گا کون؟ عمران خان کریں گے، ادارے کریں گے، اور نون لیگ کو الگ کرنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، ایسا ہی ہوگا جیسا میں آپ کو کہہ رہا ہوں. نون لیگ کی سیاست ختم ہو رہی ہے. دیکھیں، جو جتنا بڑا سٹینڈ لے لیا ہے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد تو مذاکرات کی کیا گنجائش ہے؟ مذاکرات فضل الرحمان سے ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہو سکتے ہیں، ANP سے ہو سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ سے مذاکرات کی کوئی گنجائش ہے. انہوں نے اپنا صفحہ خود پھاڑ دیا. اندلیب صاحبہ، اگر مذاکرات نہیں ہو سکتے تو پھر یہ جتنی جو رائیولری ہے، جو ٹف ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ جس سٹیج پہ جا رہی ہے ملک کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، تو پھر یہ بات رکے گی کہاں؟ حکومت کو بارہا
کسی نہ کسی جگہ پر جا کر شاید تھوڑی میگنینمٹی، بڑا دل شو کرنا پڑتا ہے انگیج کرنے کے لیے اپوزیشن سے. یہ بات جا کے رکے گی کہاں؟ جی منیب، بڑی سمپل بات ہے. خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے بڑے دبنگ طریقے سے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہر چیز پہ میں کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں اپوزیشن کے، سوائے کرپشن کے. دوسری بات، اب یہ 3 آپ کو ان کے لیڈر جو ہیں 3 دنوں میں کہہ چکے ہیں کہ جی ہم ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے پروگرام میں صاف کہا کہ تیسری قوت آئے اور ڈیسائیڈ کرے. خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جی اب تو ڈائیلاگ ہی ہو سکتا ہے، وہی ہوتا ہے آخر میں. اور آج ایاز صادق صاحب نے کہا کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اب obviously 3 جلسیاں کی ہیں، اس کے بعد ان کا دم نکل گیا. اب آگے پتہ نہیں کب جلسہ ہو، دیر سے ہے. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ تھریٹ کر چکے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ملک کے حالات جو ہیں اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ شاید سول وار ہونے کی کوشش ہو، انتشار پھیلے. تو اب آپ ان کو جس کو کہتے ہیں کارنر پہ لگا کے دوبارہ سے حکومت سے کہیں کہ جی آپ ہمیں، اگر آپ نے روکنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں تو پھر آپ ہمیں این آر او دیں. این آر او کا مطلب یہ کہ کیس سارے بند کرا دیں یا 34 شکے ڈال دیں تاکہ نیب جو ہے وہ بالکل ہی خاتم بالخیر اور اس کو خدا حافظ کہہ دیں. وہ پاسبل نہیں ہے. دیٹ از ناٹ پاسبل. میں نے کہا نا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ریفرنسز ہیں، جتنے بھی کیسز ہیں، آج آپ کو پتا ہے کہ وہ 120 عدالتیں جو نیب کی بنی ہیں اس پہ کام شروع ہو گیا ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا حکم ہے. اصل پرابلم جو نون لیگ کو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں ڈائیلاگ، لیکن وہ چاہتے ہیں، اب انہوں نے کہا جی اداروں سے. جب اداروں سے ڈائیلاگ چاہتے ہیں تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں اداروں سے جنگ کرو، جوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے خلاف کھڑے ہو، یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ ہمیشہ انٹرفیئر کرتے ہیں. ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انٹرفیئر کرو، بار بار کہہ رہے ہیں انٹرفیئر کرو. تو بچے کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ آپ کو لگتا ہے ان کے کیسز کا مسئلہ. ایک مجھے کوئک بریک کا بڑی سختی سے کہا جا رہا تھی، واپس آتے ہیں، میاں صاحب کا رسپانس لیتے ہیں اس کے اوپر، ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر دیکھا جائے تو تضادات کا شاید ایک مجموعہ ہے. میاں صاحب، وہ ڈائیلاگ آپ نے کرنا کس سے ہے جی؟ حکومت سے کرنا ہے یا کہیں اور کرنا ہے؟ اور کس طرح کا ڈائیلاگ ہوگا جب آپ روز لتاڑتے ہیں لوگوں کو، افراد کو یا سربراہان کو؟ میاں صاحب پہلے میری بات سن لیں. جی ابھی جو بات کر رہے تھے نا میرے بھائی اعجاز اوان صاحب، میں ان کی خدمت میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین قانون پر عمل یا اس کی بالادستی جو ہے وہ 2 افراد کا ایشو نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ایشو ہے. جو 73 کا آئین ہے جو حقوق دیتا ہے اور ان کا تحفظ فراہم کرتا ہے آئین ان کو، 22 کروڑ عوام کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بات کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے. خواجہ آصف صاحب کے بقول پرائم منسٹر آج کے جو موجودہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خواجہ آصف صاحب نے ہار رہے تھے اور انہوں نے فون کیا آج کے آرمی چیف کو، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، کہ میں ہار رہا ہوں، اور باقاعدہ منہ بنا کے کہ رو رہے تھے وہ. اور اس کے بعد آج تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ جیت چکے ہیں. یا تو وہ پرائم منسٹر جھوٹ بول رہے تھے، غلط بیانی کر رہے تھے، وہ ہار ہی نہیں رہے تھے، وہ جیت رہے تھے کیونکہ وہ جیت گئے ہیں. اور اگر واقعتاً پرائم منسٹر کی بات کو میں بات مان لوں تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو جتوایا گیا، تو پھر میں بات غلط کیا کر رہا ہوں؟ اور یہی ہمارا ایشو ہے، یہی ہمارا مسئلہ ہے. تو پھر میں جب دوسری بات کرتا ہوں سول نافرمانی، اور یہ وضاحت آنی چاہیے، وضاحت دی جانی چاہیے. اور اعجاز اوان صاحب جیسے لوگ جو ہیں، میرے جیسے پاکستانی جو ہیں، ان کے بات علم میں آنی چاہیے کہ خرابی کہاں ہے. اور دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ اداروں کو تو یہ متنازع ہیں، اداروں کی بات تو یہ بار بار کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کس نے حق دیا ہے یہ بات کہنے کا کہ جب آئی جی سندھ اغوا ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے تو علم میں نہیں ہے. جب غداری کے مقدمات شاہدرہ تھانے لاہور میں درج ہوتے ہیں 22 لوگوں کے خلاف، اور ان میں سے ایک جو ہیں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں، ان پر غداری کا مقدمہ درج ہوتا ہے، تو انڈیا کے اخبارات یا ان کا میڈیا جو ہے کیا پاکستان کو شاباش دیتا ہے؟
کیا وہ کہے گا کہ یہ اقدام بہت اچھا کیا انہوں نے؟ میاں صاحب آپ اداروں کو خود بھی بیچ میں لا رہے ہیں. آپ نے مذاکرات آپ کہتے ہیں جی وہ جو بڑے ہیں ان سے ہوں گے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے, ان کو آنا پڑے گا, ان کو بیچ میں ثالثی کرنی پڑے یا مذاکرات کرنا پڑے. آپ بھی انہیں بیچ میں لا رہے ہیں. یار ایک سیکنڈ نا میری بات سن لیں. جب آپ بار بار ان کو متنازع بنائیں گے اور یہ بات کہیں گے اپنی نجی محفلوں میں, اور ان کے وزراء جو ہیں جو شیخ کچھ اور کہہ جائیں گے کہ نہیں یہ کام سجنا دا یہ, تو پھر بات یہ ہے کہ آپ جائیں گے کہاں؟ شیخ رشید کی آپ نے گفتگو سنائی, مجھے یہ بتا دے کوئی کہ شیخ رشید کس حیثیت میں ترجمانی کس کی کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے؟ آج تک اس کو روکا کیوں نہیں گیا؟ اداروں کے متعلق وہ بات یہ کرے کہ میری بھی جماعت وہی ہے جو شہباز شریف کی جماعت ہے, یہ حق اس کو کس نے دیا؟ جب وہ یہ کہے کہ گیٹ 4 سے میں بھی نکلتا ہوں, فلاں بندہ بھی نکلتا ہے, یہ حق اس کو کس نے دیا؟ بات یہ ہے کہ جب اداروں کے متعلق وقت کی حکومت بات کرے, ان کے وزراء بات کریں, اور جب ایک بات کرے, میں بار بار یہ بات کوٹ کر چکا ہوں, دوبارہ کوٹ کرتا ہوں اعجاز اوان صاحب کے لیے, کہ پنجاب اسمبلی کا سپیکر جب یہ بات کرے کہ میں نے وقت کے آرمی چیف سے یہ شکایت کی کہ میری جماعت کو توڑ کر پی ٹی آئی کو بنایا جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا فلاں جنرل کے جا کے مل لو, اور پھر میں نے ثبوت دیے. پھر میں بات غلط کیا کہتا ہوں؟ پھر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب سول نافرمانی کی تحریک اعلان کرتا ہے عمران خان, اس کو تو لگا دیا جاتا ہے پرائم منسٹر, اور جو سول نافرمانی کی بات نہیں کرتی اپوزیشن, اس کو کہتے ہیں یہ انڈیا نواز ہے. یہ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں؟ اچھا میاں صاحب وقت میرے پاس بہت کم ہے, ذرا کوئکلی جن صاحب رسپونڈ کر دیجیے گا. میاں صاحب کہتے ہیں جی ہم کچھ غلط نہیں مانگ رہے, اختیار حیثیت موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کی, فوج کی, تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے بیچ میں آنا ہے, آپ سے ڈائلاگ ہونا ہے, اور اگر آئین اور قانون کی پاسداری کروانی ہے تو وہ بھی آپ نے کروانی ہے. پھر دیکھیں اگر یہ سب یہی رول تسلیم کر رہے ہیں اور ان کے سابقہ پرائم منسٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور ہماری مدد کریں اور مذاکرات کرائیں, جب بی بی نے واپس آنا ہوتا ہے ملک میں تو وہ بھی کہتی ہے مجھے آرمی این آر او کے بعد کہ مجھے آرمی چیف کی ضمانت چاہیے. جب انتخابات کرانے ہوتے ہیں تو یہی پرائم منسٹر آرمی کو دعوت دیتا ہے کہ آپ انتخابات بھی کرائیں, باہر بھی کھڑے ہوں, اور بوتھ الیکشن بوتھ کے اندر بھی فوجی کھڑے کریں, تو پھر دعوت خود دیتے ہو, پھر تنقید بھی خود کرتے ہو. تو میں تو یہ کہوں گا کہ آرمی کو ان لوگوں کی اس طرح کی دعوت کو ٹھکرا دینا چاہیے, اور ان کو بولیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرو اور رول آپ خود ڈیفائن کرو, اور وقت کے پرائم منسٹر سے جو بات کرنی ہے کرو. لیکن عمران خان کو لوگوں نے ووٹ کرپشن ختم کرنے کے لیے دیا ہے, بولنگ سیکھنے کے لیے یا بیٹنگ سیکھنے کے لیے نہیں دیا. تو وہ اپنے مشن پہ قائم رہیں اور پہلے کرپشن کو ختم کریں, اس کے بعد جو ڈائلاگ ہونا ہے پھر ان سے کرتے رہیں. لیکن اعجاز صاحب آج بتا دیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ 2 سالوں میں کرپشن بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے. پھر مجھے یہ بتا دیں کہ 2 سالوں میں لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا یا نہیں ہو گیا. پھر یہ بتا دیں کہ مقبوضہ کشمیر ان 2 سالوں میں گیا ہے یا نہیں گیا, یہ بھی قوم کو بتائیں. آج آپ بطور پاکستانی یہ بات کہیں کہ ان کے 2 سالوں میں سر انہیں رسپونڈ کرنے دیں. یہ سوال پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم سے پوچھیں بجائے مجھ سے پوچھنے کے. یہ سوال وزیر اعظم سے پوچھیں اور پارلیمنٹ کے فلور پہ پوچھیں. ٹھیک. اچھا اندلیب صاحبہ اب دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے آپ نے, اور وقت چونکہ کم ہے, آپ کا رسپانس پلیز. بات بڑی سمپل ہے. ان کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ ہم کسی طرح ان کو دبا کے, ان پہ پریشر ڈال کے ہم کسی طرح ان کو این آر او کی طرف لے آئیں. کبھی یہ عدالتوں کو مارتے ہیں, جب عدالتیں ان پہ کہتی ہیں کہ یہ نواز شریف اشتہاری ہے, نواز شریف دھوکہ دے کے گیا, سارے عوام کو الو بنا کے گیا ہے, نواز شریف جو ہے مفرور ہے, ابسکونڈر ہے, یہ ہر جگہ اشتہار لگا ہوا ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت بیٹھ کے وہاں باہر سے اجیت دوول کی زبان بولے, وہ چاہے کہ پاکستان کے جو ہے نوجوان جو ہماری آرمی ہے وہ اپنے سینئرز کے خلاف ہو جائیں, سول سروس ان کے خلاف ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں یہ ہوشیار نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی بقا کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں بیٹھے ہوئے جو پلانز کر رہے ہیں
یہ سب کو پتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے, کس کے ساتھ وہ اپنے بیانات ملا رہے ہیں, کیا ان کی انٹینٹ ہے, لیکن یہ اب بھی ناکام ہوں گے. اس دفعہ یہ ختم ہو گیا جی. میں بہت معذرت اندلیب عباس صاحبہ, بالکل میرے پاس وقت ختم ہو گیا. جن صاحب آپ کا, میاں صاحب آپ کا, اور اندلیب عباس صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.